आप लोगों को आज अर्जेंटली शॉर्ट नोटिस के ऊपर तकलीफ दी क्योंकि मामला इतना घटिया था कि पाकिस्तान की आवाम के सामने उसके हकायक लाना बहुत ही ज़रूरी थे। इसलिए आपको रोज़े में तकलीफ दी गई। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मामला कुछ इस तरह है कि 3 साल पहले एक नालायक नाअहल सिलेक्टेड टोला, चोर, करप्ट टोला, घटिया, गुंडे, बदमाश मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए और 3 साल में हर वो हरकत हुई मुल्क के अंदर जो चोर करते हैं, करप्ट करते हैं, घटिया जहनियत के लोग करते हैं, छोटी जहनियत के लोग करते हैं, गुंडे करते हैं, बदमाश करते हैं और खलंडरे करते हैं। 3 साल से पाकिस्तान की आवाम इस अजाब में मुब्तला है कि 3 साल पहले जो सिलेक्टेड की शक्ल के अंदर वजीर आजम मुसल्लत किया गया, जिसको वजीर आजम कहने का दिल नहीं करता, वो इस मुल्क के ऊपर 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। वो नालायक है, नाअहल है, चोर है, करप्ट है, झूठा है, घटिया है, गुंडा है, बदमाश है, लेकिन इतना नीच है इसका अंदाजा नहीं था। मामला कुछ इस तरह है कि इसी घटिया, बदमाश, गुंडे टोले ने 3 महीने से पूरे का पूरा फोकस किस पे है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब का लैंड डिपार्टमेंट और रायविंड का मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ खानदान का घर। और वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में मैं और अता बताएंगे तफसीली कि ये जो 2018 में आरटीएस को बिठाकर एक नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट, बदमाश, गुंडे, घटिया सोच के नीच लोग मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए थे, जिन्होंने अवाम की जिंदगी तो अजाब में डाली हुई है, लेकिन इसके साथ साथ रियासती अदारों को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन के खिलाफ जब इल्जामात का, झूठे इल्जामात का, करप्शन का, नैब न्याजी गठजोड़ के बयानिया नेस्तो नाबूद हो गया, दफन हो गया, और वो तमाम लोग जिन पे इन्होंने झूठे इल्जामात लगाए, करप्शन के इल्जामात लगाए, जब वो तमाम बयानिया दफन हो गया तो अब इतनी नीच और घटिया हरकतों पर उतर आए हैं कि लोगों के घर, मैं आपको जिस तरह पहले बता रही थी कि 3 महीने से सारा फोकस इन गुंडों का और इन बदमाशों का, जिनको अवाम को रिलीफ देने से कोई गर्ज नहीं है, वो सिर्फ ये प्लानिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ ये साजिश का प्लान तैयार कर रहे थे। पूरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसी तरह यरगमाल बनाया हुआ था जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 20 इलेक्शन कमीशन के अगवा करके उनको यरगमाल बनाया और फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया। ये वही बदमाश हैं, वही अगवाकार हैं जिन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जो लैंड रेवेन्यू पंजाब का डिपार्टमेंट है, एसी, डीसी, पूरी मशीनरी पंजाब हुकूमत की, उन अफसरान को यरगमाल बनाया हुआ था। उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि जो शरीफ खानदान का घर है रायविंड का, उनके तमाम जो कागजात हैं, जो इंतकाल है, जो तमाम एविडेंस है, उसको इन्वेंट किया जाए, उसको उसमें रद्दोबदल किया जाए और ये दिखाया जाए मसनूई तरीके से रद्दोबदल और तब्दीली करके कि ये स्टेट लैंड है, ये शरीफ खानदान का खरीदा हुआ लैंड नहीं है। मुख्तसर ये उसके ऊपर पूरी मशीनरी, क्योंकि अवाम से जो लूटना था 3 साल हो गया, लूट लिया। अवाम का तो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई तक नहीं छोड़ी। सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रख दिया, वहां से सुरखरू हुए अल्लाह ताला के फजलो करम से, क्योंकि करप्शन नहीं की हुई थी। और अब
ان گنڈوں نے، ان بدماشوں نے، ان چھوٹی ذہنیت اور نیچ لوگوں نے پوری مشینری استعمال کی اور لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں افسران کو پریشرائز کیا، جنہوں نے ان کے ترلے اور واسطے کیے کہ ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹ لینڈ تھا، یہ ریکارڈ نہیں بنایا جا سکتا، اس ریکارڈ کے اندر رد و بدل نہیں کی جا سکتی۔ وہ ان کے ترلے کر رہی تھی، وہ تمام افسران ان سے التجا کر رہے تھے جن کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا کہ یہ کہیں ریکارڈ موجود نہیں ہے اور اس طرح رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ان کا وہ پلان یہ چاہتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں رائیونڈ کے گھر کو گرایا جائے۔ عمران صاحب، لوگوں کے گھر رات کے اندھیرے میں گرائے نہیں جاتے، لوگوں کے گھر صرف رات کے اندھیرے میں تباہ کیے جاتے ہیں، جو آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے، اگر آپ میں جرت ہے تو آپ دن دہاڑے لے کر آئیں اور جرت کریں رائیونڈ کے گھر کو گرانے کی۔ عمران صاحب نے وہ جو ایک ٹاؤٹ ہے نا، جس کا عموماً میں اور عطا تارڑ ذکر کرتے ہیں، وہ ایک ٹاؤٹ کمیشن خور جس کو رکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں آج عدالت میں کیا ریمارکس تھے کہ اس کو جیل میں ہونا چاہیے۔ جب میں ٹاؤٹ اور کمیشن خور کہتی ہوں تو آپ کو خود سمجھ آ جاتا ہے کہ میں شہزاد اکبر صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ تو شہزاد اکبر صاحب جب نیب، نیازی گٹھ جوڑ اور نیب کے اندر خود عمران صاحب کے حکم کے اوپر کمیشن کھاتے پکڑے گئے، دن دہاڑے، رات کے اندھیرے میں نہیں، دن دہاڑے پکڑے گئے، وہ ٹاؤٹ جو عمران خان کے حکم پر براڈ شیٹ میں کمیشن کھا رہا تھا، اس کو پنجاب میں تعینات کیا گیا صرف رائیونڈ کے گھر کے ریکارڈ کے اندر رد و بدل اور تبدیلی کرنے کے لیے۔ شہزاد اکبر صاحب نے بورڈ آف ریونیو پنجاب کو، لینڈ ریونیو پنجاب کو، اے سی کو، ڈی سی کو، تمام افسران کو، دوسروں کو پٹواری کہتے تھے، آج پٹواریوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے ان کو پریشرائز کر کے پرسوں کی رات ہمارے پاس وہ تمام دستاویز موجود ہیں، ہمارے پاس وہ تمام ایویڈنس، آپ تو ایویڈنس کو انوینٹ کرا رہے تھے، جس پہ افسران نے کہا یہ ایویڈنس انوینٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو یہ پہلے ڈسپیوٹ کمشنر کے پاس جانا ہے، اس کے اندر فیصلہ ہوگا، اور اگر آپ نے ریکارڈ میں رد و بدل کیا تو یہ قانونی جرم ہوگا، یہ افسران کہہ رہے تھے۔ آج بھی ان اداروں میں وہ افسران موجود ہیں جنہوں نے نہ کی ان کو، اور پرسوں کی رات، راتوں رات ہمارے پاس وہ وقت بھی موجود ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں، وہ افسران بھی ہیں، وہ تمام دستاویز جن میں انہوں نے راتوں رات رد و بدل کیا، تبدیلی کی، پریشرائز کر کے، وہ تمام ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے۔ اور جب انہوں نے کل پورا پلان بنایا شہزاد اکبر نے عمران صاحب کی سرپرستی میں کہ رائیونڈ کے گھر کو گرایا جائے، جس وقت ہمیں اطلاع ملی ہم نے کورٹ کے اندر سٹے کی پٹیشن کی، اور تمام وہ دستاویز جو رائیونڈ کی زمین، تمام اراضی جو 1992 سے شریف خاندان کی ملکیت ہے، اس کی خرید و فروخت کے، اس کی منتقلی کے اور اس کی تعمیر کے تمام ایویڈنس اور ریکارڈ ہم نے جمع کرایا، اور 30 سال یاد رہے، 30 سال اس کے اوپر کسی نے، جس میں ڈکٹیٹر مشرف کا دور بھی گزرا، کسی نے اس اراضی کے اوپر، اس کی خرید و فروخت پر، اس کی منتقلی پر، اس کی تعمیر کے اوپر کسی نے کبھی کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا، اور جس کو پرسوں راتوں رات شہزاد اکبر نے تبدیل کیا، کیونکہ عمران خان بغض نواز اور شہباز جب نیب سے فارغ، جھوٹے الزامات کا بیانیہ تباہ، جب دوسروں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ لیا، پھر بھی وہ سرخرو ہوئے۔ وہ تمام عدالتی فیصلے جو بیلز کے ہیں وہ ہمارے لیے تمغے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ نیب کورٹ ہو، جس میں کرپشن کا ایک دھیلا نہیں ملا،
اور اب یہ ان نیچ اور چھوٹی اور گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے وہ تمام ریکارڈ کو رد و بدل جو 1992 اور اس سے پہلے کہتے ہیں 1989 میں جن سے زمین خریدی 1942-47 کے وقت وہ ریکارڈ کسی اور اسٹیٹ لینڈ کے اندر تھا اور مائنورٹیز کا تھا. اور کوئی شرم کریں, کوئی حیا کریں. آپ کو تو وہ پلان بھی صحیح طرح بنانا نہیں آتا, کیونکہ اصل میں جو خصلت ہوتی ہے شخص کی, جو گھٹیا پن ہوتا ہے, جو چھوٹی ذہنیت ہوتی ہے, وہ نہیں بدلتی. وہ نہیں بدلتی. جب تمام چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں تو اتنی گھٹیا حرکت کے اوپر اتر آتے ہیں. صرف بغض نواز اور شہباز میں ایک شخص ہے جو بن تو گیا, آر ٹی ایس بٹھا کر مسلط تو کر دیا گیا وزیر اعظم کی کرسی پر, لیکن وہ ان کے بغض میں آج بھی جھلس رہا ہے. اور کوئی ایسی حرکت سے باز نہیں آتا, چاہے وہ جھوٹی ہو, چاہے وہ چھوٹی ہو, چاہے وہ گھٹیا ہو, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عزت تو آنی جانی چیز ہے, جو وقت گزرتا ہے وہ گزارو. یہ تمام ریکارڈ, یہ وہ سٹے آرڈر ہے جس کی کاپیز میڈیا کو مل گئی ہوں گی اور آپ کو دے بھی دی جائیں گی, جس کے اندر تمام ایویڈنس شریف خاندان کے زمین اور اراضی پہلے نیب میں بھیجا تھا. نیب پہ چپیڑ پڑی منہ پہ, آئی او نے کہا کوئی کیس نہیں بنتا. اس کے بعد انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کیا, وہاں بھی جب منہ کی کھانی پڑی. اس کے بعد انہوں نے بورڈ آف ریونیو کو یرغمال بنا کر پرسوں کی رات کو, رات کے اندھیرے میں انہوں نے ریکارڈ کو تبدیل کیا, رد و بدل کیا, اس کو چینج کرایا. پھر بھی افسران نے کہا یہ مت کریں, اس ایویڈنس کو انوینٹ مت کریں, یہ چیلنج ہو جائے گا کورٹ میں, اور ہو گیا. یہ وہ سٹے آرڈر ہے جس میں شریف خاندان نے تمام ریکارڈ جمع کرایا اور اس کے بعد نوٹس ہوا اور روک دیا گیا ان گنڈوں کو, ان بدماشوں کو روک دیا گیا اس حرکت اور گھٹیا حرکت سے آج کورٹ کی طرف سے. ورنہ رات کو پورا پلان تھا یہ گھٹیا حرکت کرنے کا. اس کے بعد یہ تمام وہ ریکارڈ ہے, تمام تفصیل ہے کہ کس وقت یہ اراضی ہم نے شریف خاندان نے خریدی, کب اس کی منتقلی ہوئی, کب اس کے اوپر تعمیر ہوئی. وہ تمام ریکارڈ ان کے پاس بھی موجود ہے جس میں رد و بدل کیا ہے. یہ لینڈ ڈپارٹمنٹ, لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور نوٹیفائڈ افسرز کا اپنا دستخط شدہ ریکارڈ ہے, اور اس کی تمام تفصیل بھی آپ کو دے دی جائے گی. اور یہ ریکارڈ کے اوپر نوٹس کر دیا گیا ہے. اور کچھ یہ جو پورا کھلنڈروں کا, گنڈوں کا, بدماشوں کا, جھوٹوں کا, نلائکوں کا, چوروں کا ایک پورا جو ٹولہ ہے نا, ٹولہ, یہ اصل میں تو سارے ہیں ڈوئل نیشنلز. ان کو پتا ہے کہ یہ ہم کرتے جائیں, عوام کو بیوقوف بناتے جائیں, سیاسی انتقام میں, بغض میں جھلستے جائیں, کوئی بات نہیں, ہم نے تو بریف کیس اٹھانا ہے اور چلے جانا ہے. لیکن ہم یہ بتا دیں کہ ان سب لوگوں کو ای سی ایل پہ, جب یہ کورٹ آرڈر ہو, ان سب کو ای سی ایل پہ ڈالا جائے, پتا کرایا جائے کہ وہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو کس نے اغوا کیا, فارم 45 میں رد و بدل کیا. ابھی وہ فیصلہ آنا باقی ہے. مجھے امید ہے سپریم کورٹ اس پہ ایک اور فیصلہ دے گی. اسی طرح بتایا جائے کس کے فارم ہاؤس پہ بٹھایا گیا, کس نے جعل سازی کی, کس نے فارم 45 میں رد و بدل کیا. اور اسی طرح یہ بتایا جائے کہ شہزاد اکبر نے بورڈ آف ریونیو کے اوپر ان کو یرغمال بنایا, لینڈ ریونیو کے افسران کو یرغمال بنایا. بتایا جائے کہ کس نے کیا, ورنہ یہ تمام ڈاکیومنٹس پبلک کیے جائیں گے. کورٹ نے ابھی نوٹسز کیے ہیں. بتایا جائے کہ کیوں کیا. یہ جعل سازی سرکاری ریکارڈ کے ساتھ ٹیمپرنگ کا جرم ہے. یہ کیوں ہوا اور خفیہ طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی. کوئی نوٹس ابھی تک شریف فیملی کو نہیں دیا گیا. کوئی نوٹس ابھی تک جو وہاں مقیم لوگ ہیں, وہاں کے رہائش پذیر لوگ ہیں, وہاں جو رہتے ہیں, کسی کو نوٹس نہیں. راتوں رات خفیہ طریقے سے انہوں نے انتقال بدلوایا, انہوں نے ٹیمپرنگ کی, انہوں نے فوجری کی, اور اس ریکارڈ کو بدلوا کر انہوں نے پلان بنایا. انہوں نے سازش کی گھروں کو تباہ کرنے کا, تو اچھا ان کو ایکسپیرینس ہے, اور رائیونڈ کے گھر کو گرانے کا انہوں نے پورا پلان کیا. اور خاص طور پہ وہ انتقال بدلا. یہ اتنے چھوٹے ذہنیت کے لوگ ہیں, یہ اتنے نیچ ہیں کہ انہوں نے وہ انتقال بدلا جو میاں صاحب کی مرحوم والدہ
کا گھر بنتا ہے, نواز شریف صاحب کا گھر بنتا ہے. انہوں نے اس موزے کے انتقال کو بدلا تاکہ ان کا گھر گرایا جا سکے. یہ ہے ان کی اصلیت, یہ ہے ان کا گھٹیا پن. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آخر میں بتاتی چلوں کہ عمران صاحب, اگر آپ میں جرت ہے, اگر حوصلہ رکھتے ہیں نا, اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں, اگر جرت ہے, اگر حوصلہ ہے تو ٹاؤٹ کو نہ بٹھائیں بورڈ آف ریونیو میں, بلائیں بورڈ آف ریونیو کو پی ایم ہاؤس میں. کیونکہ اگر آپ یہاں بٹھا کر ایک کٹ پتلی کو, ایک ٹاؤٹ کو, ایک کمیشن خور کو راتوں رات رد و بدل کرتے ہیں, راتوں رات آپ بدلتے ہیں ریکارڈ کو, تمام وہ ریکارڈ جو ہمارے پاس موجود ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ فارم 45 دوسرے کینڈیڈیٹ کے پاس موجود ہوتا ہے. جب وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جائے گا وہ ریکارڈ لے کے, تو آپ کے فارم 45 اور اس فارم 45 میں فرق ہوگا. اسی طرح آپ نے انتقال تو بدلوا لیا, ان کو یرغمال بنا کر, ان کو پریشرائز کر کے گن پوائنٹ کے اوپر آپ نے بورڈ آف ریونیو کے اندر آپ نے فیصلہ کروا لیا, آپ نے ان پٹواریوں سے ریکارڈ کو چینج کروا لیا. تو یہ ریکارڈ کون بدلے گا؟ یہ ریکارڈ کون بدلے گا جو شریف خاندان کے پاس ہے؟ جہاں آپ کی بھونڈی سازش کو جرنلسٹ نے, میڈیا نے پہلے سے بے نقاب کیا کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں, پریشرائز کیا کہ چینج کریں کہ یہ اسٹیٹ لینڈ ہے, یہ پرائیویٹ لینڈ نہیں ہے, وہ ریکارڈ کو بدلا. تو اس کو کون بدلے گا؟ آپ کو خیال نہیں آیا, لیکن کیسے آئے گا؟ کیونکہ جس کو الیکشن کمیشن کے پریزائڈنگ آفیسر کو اغوا کرتے ہوئے یہ خیال نہ آتا ہو, ان کے لیے اسٹیٹ مشینری استعمال کر کے, کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو استعمال کر کے, بورڈ آف ریونیو کو یرغمال کر کے, اغوا کر کے, افسران کو پریشرائز کر کے انتقال کو چینج کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن سٹے مل چکا ہے, میڈیا کے پاس موجود ہے, میں نے ابھی سب کو کاپیز دے دوں گی, تمام ریکارڈ ہے. جرت مت کرنا اس طرف دیکھنے کی بھی, یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جس شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے, جس شخص کو بقول ایک ریسپیکٹڈ جج کے جیل میں ہونا چاہیے, جس ایسٹ ریکوری کی قانونی حیثیت نہیں ہے, جس کو وفاق سے نکال دیا گیا ہے, جس کو پنجاب میں پلانٹ کیا گیا ہے, جس کو لوگ ٹاؤٹ کمیشن خور کے نام پر جانتے ہیں, اس سے آپ شریف لوگوں کے ریکارڈ کو چینج کراتے ہیں. تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ پکڑے بھی نہیں جائیں گے یہ خفیہ حرکت کرتے ہوئے؟ یہ آپ کی خام خیالی ہے. اور یہ زمان پاک کا گھر نہیں ہے جو کرپشن کے پیسے پہ لیا گیا تھا, یہ رائیونڈ کا گھر نہیں ہے جو آپ نے سرکاری کاغذات اور دستاویز میں قانون کو کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ نے اسٹیٹ لینڈ کو رائیونڈ کے لینڈ کا حصہ بنایا, پرائیویٹ لینڈ کو. یہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کا گھر ہے, اور جس وزیر اعظم کے خلاف آپ نے کرپشن کا راگ الاپا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخ رو کیا, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گھر ہے, شہباز شریف کا گھر ہے, ان کے بھائیوں کا گھر ہے, ان کے بچے وہاں رہتے ہیں, اور تمام دستاویز آج کورٹ میں جمع کرا دیے گئے ہیں جس پہ یہ سٹے ملا ہے. آپ کی جرت نہ ہو آئندہ اس گھر کی طرف دیکھنے کی بھی. اور میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ جس طرح آپ نے الیکشن کمیشن کی سازش کو بے نقاب, ان کے جو اغوا تھے پریزائڈنگ آفیسرز ان کو بے نقاب بنایا تھا, اسی طرح میں میڈیا کے ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس پوری پلان کو جو انوینٹ کرنا تھا ایویڈنس, اس کو ناکام بنایا, ان کی سازش کو ناکام بنایا, ان کے پلان کو ابورٹ کیا, ان کے پلان کو ڈیمولش کیا. آپ لوگ بھی نظر رکھنا, اور میں انشاءاللہ جو ریکارڈ ہمارے پاس آتا رہے گا, جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی رہے گی, میں آپ لوگوں کو دیتی رہوں گی. اب میں عطا تارڑ صاحب کو کہوں گی کہ وہ اگر جو ٹیکنیکلی اس اسٹے سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور ہمیں جو اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ جعلی فردیں جاری کی جا رہی ہیں, اور رائیونڈ جاتی عمرہ جہاں پہ میاں صاحبان کی رہائش گاہ ہے, اس کی فرد میں خانہ ملکیت میں شمیم اختر مرحومہ کی جگہ پر
حکومت پنجاب کا نام خانہ ملکیت میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جس طریقے سے گن پوائنٹ پر بورڈ آف ریونیو کے افسران، لاہور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ریونیو کے افسران کو باقاعدہ کمروں میں بند کر کے، دھمکیاں دے کے، ڈرا دھمکا کے یہ ساری کارروائی کی گئی، اس کے پیش نظر ہمارے پاس جب ایویڈنس آیا، ہم نے کل سید فہیم الحسن شاہ کی عدالت سے رجوع کیا، تمام دستاویزات وہاں پہ جمع کرائے۔ کل جب ہیئرنگ ہوئی تو نوٹس جاری کیے گئے، اور آج صبح 10:30 بجے یہ اسٹے آرڈر کی کاپی ہے جو ہمیں گرانٹ کیا گیا، اور اس کے اندر یہ درج ہے کہ جو موجودہ سٹیٹس ہے یہی بحال رہے گا۔ اگلی پیشی پہ اس پہ دوبارہ آرگیومنٹس ہوں گے، اور تب تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ اب یہ جو گھناؤنی سازش ہے یہ ہمارے سیاسی مخالف نے تب کی کہ جب وہ سیاسی میدان میں ہمارا مقابلہ نہ کر سکا، وہ ڈسکے میں بھی پٹا، وہ نوشہرہ میں بھی پٹا، اور جس طریقے سے اس کو ہر محاذ پر شکست ہوئی، وہ اس سیاسی لڑائی کو، اس سیاسی مخالفت کو ایک ذاتی لڑائی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو اگر شوق ہے اور آپ اس کو ذاتی لڑائی بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور آپ کے ٹاؤٹ عمران نیازی کے ٹاؤٹ اور کرائے کے ترجمان شہزاد اکبر، جو برطانیہ کی عدالت میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، جو پاکستان کی عدالتوں میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، عزت تو آنی جانی چیز ہے، بندے کو شہزاد اکبر جیسا ڈھیٹ ہونا چاہیے۔ میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گھر کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو روکا نہیں جاتا، گھر کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو توڑا جاتا ہے، اور توڑنا ہم جانتے ہیں۔ آپ نے اینٹی کرپشن کے ذریعے، آپ نے محکمہ مال جو لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے، آپ نے پولیس کے ذریعے ہمارے کئی ممبران کے گھروں پہ بلڈوزر بھیجے، سٹے آرڈرز کے باوجود بلڈوزر بھیجے، کارروائی کرنے کی کوشش کی، ہم نے مزاحمت کی اور مزاحمت ہم کرتے رہیں گے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ قانون سے ماورا ہیں تو ہم یہ قانونی آرڈر کو کسی صورت وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے۔ شمیم اختر صاحبہ جو میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کی والدہ مرحومہ ہیں، یہ پراپرٹی ان کے نام ہے، اس کا بھی سکسیشن سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنا، اس کا بھی وراثتی انتقال ہونا باقی ہے۔ اس وراثتی انتقال ہونے سے قبل اس پراپرٹی کو بیک ڈیٹوں کے اندر جس سے ہم نے یہ پراپرٹی خریدی تھی ان کا انتقال توڑا گیا ہے، ہمارا انتقال نہیں توڑا گیا۔ اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو سازش کی گئی ہے، یہ جو مکاری کی گئی ہے، یہ اسی طرح ہے کہ میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے زمین خریدوں اور 25-30 سال بعد مریم اورنگزیب صاحبہ کی ملکیت جو تھی اس وقت ان کا انتقال توڑ دیا جائے۔ مجھے کوئی نوٹس نہیں ہے، مجھے ایک نوٹس نہیں سرو کیا گیا، مجھے ایک دفعہ بورڈ آف ریونیو کے ممبر جوڈیشل نے اپنے روبرو نہیں طلب کیا، مجھے کسی عدالت نے، کسی کمشنر نے، کسی ڈپٹی کمشنر نے نہیں بلایا۔ اس کے باوجود ہمیں میرٹ پہ یہ سٹے آرڈر ملا ہے، اور ہم نے جس سے زمین خریدی تھی اس کو انگریزی میں بونافائیڈی پرچیزر کہتے ہیں، کہ یعنی میں نے اچھی نیت سے خریدی، میں نے پیسے دے کے خریدی، اس کی رجسٹری کروائی، اس کا انتقال کروایا، اس کی فرد جاری کروائی، مگر انہوں نے جس سے زمین میں نے خریدی تھی اس کی ملکیت ختم کر دی بیک ڈیٹوں کے اندر۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کوئی ذی شعور شخص اس بات کو ماننے کو تیار ہوگا؟ اور میں بڑا کلیئر پیغام عمران نیازی کو دینا چاہتا ہوں کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر نہیں مارا کرتے۔ آپ اگر سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے اے ٹی ایمز نے آج اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے چوری نہ کی ہو۔ آٹا آپ نے چوری کیا ہے، چینی آپ نے چوری کی ہے، بجلی آپ نے چوری کی، اور آپ بڑے مکار ہیں۔ ندیم بابر کو یوں گھر بھیجا ہے پتلی گلی سے، پچھلے دروازے سے، کوئی انکوائری نہیں۔ کیا وہ بجلی کے کارخانوں کا مالک نہیں ہے؟ کیا اس نے منافع نہیں کمایا؟ عامر کیانی نے غبن کیا ادویات میں، خاموشی سے گھر بھیج دیا اور پارٹی کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز کر دیا۔ اور آج بھی
جو چینی کی تحقیقات ہیں، باقی تو سارے لوگ بینیفیشری ہیں. چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت قلت کے باوجود عمران نیازی نے دی. چینی پر سبسڈی قلت کے باوجود 3 ارب روپیہ عثمان بزدار نے دیا. تو کیا کوئی نیب کا کال اپ نوٹس جائے گا ان کو؟ کیا نیب ان کو طلب کرے گی؟ ایف آئی اے کی انکوائری کیا انکوائری ہے جس میں 14 دن کا ریمانڈ ہے، جس میں 2 ہفتے بعد بیل ہو جاتی ہے، جس میں بیل کا حق ٹرائل کورٹ کو حاصل ہے؟ چینی کی جتنا غبن ہے اس کی تحقیقات نیب کرے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور پتہ لگے کہ یہ کس نے سارا غبن کیا ہے. اعظم خان کو بھی نوٹس جائے جس نے یہ سمریز اپروو کروائی تھی. تو میں بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ رائیونڈ جاتی امرا کی اراضی پہ ملکیت بھی ہماری ہے، اس پر قابض بھی ہم ہیں. ہمارا قانونی قبضہ ہے جس کو قانونی زبان میں کہتے ہیں کہ پوزیشن ہے. ہمارے پاس یہ پوزیشن آج کا نہیں ہے، 1992 سے ہمارے پاس یہ لینڈ ہے. آپ کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ آپ اس کا انتقال توڑ کے ہمارے سے قبضہ لے سکیں. اور ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارے پاس اسٹے آرڈر بھی موجود ہے. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں. ہم ظالم اور جابر کا ہاتھ روکنا جانتے ہیں، مگر اس دفعہ ہم آپ کا ہاتھ روکیں گے نہیں. میں بڑا واضح کرتا چلوں، اس دفعہ بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو توڑا جائے گا اور نتائج کے ذمہ دار عمران نیازی صاحب آپ ہوں گے. اگر کسی نے جرت بھی کی کہ وہ ان تمام قانونی نکات کے باوجود اور اس اسٹے آرڈر کی موجودگی میں رائیونڈ کا رخ کرے تو خوب نپٹیں گے اور انشاءاللہ آپ کو نانی یاد کرائیں گے. تو میں بسین الفاظ کے ساتھ کہ اس کے جو بھی قانونی نکات ہیں آپ سے ہم شیئر کر لیں گے. اور میں ریونیو کے افسران کو، چیف سیکرٹری پنجاب کو، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سرکار کے ملازم ہیں. آپ عمران نیازی یا اس کے سیاسی جماعت کے ذاتی ملازم نہیں ہیں. کسی بھی ایسے اچھے ہتھ سے باز رہیے. ہم آپ کے خلاف استغاثہ یا آپ کے خلاف فوجداری مقدمات قائم نہیں کرنا چاہتے. ہمیں مجبور مت کیجیے گا اس چیز پہ. ایک چیز میں ایڈ کر دوں، جیسے ابھی عطا کہہ رہا تھا اور آپ لوگوں کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، میڈیا کے لیے ایک یاد دہانی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ نواز شریف تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور عمران صاحب ان کے پاس آئے تھے کہ میں اپنی والدہ کے نام کے اوپر ایک ہسپتال بنانا چاہتا ہوں. اور اس ہسپتال میں جو زمین ہے جس کے اوپر وہ ہسپتال موجود ہے وہ نواز شریف کی دی ہوئی زمین ہے. اور انہوں نے اس وقت شریف کمپلیکس کی جو ایک ٹرسٹ ہے اس کی مشینری بھی امپورٹ ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ شوکت خانم کی مشینری بھی امپورٹ ہو رہی تھی. اور نواز شریف صاحب نے شوکت خانم کی تمام مشینری کو ٹیکس فری کیا. شوکت خانم کے کینسر ہاسپٹل جو ان کی والدہ کا ہاسپٹل ہے، جو آج بھی نواز شریف صاحب جب ان کی والدہ کا نام یا ان کا نام بھی لیتے ہیں تو ادب اور احترام سے ان کی والدہ کا نام لیتے ہیں. اور جس والدہ کے نام کے اوپر انہوں نے شوکت خانم بنایا، جس جگہ وہ ہسپتال بنا جو ان کی والدہ کے نام پر ہے، وہ نواز شریف صاحب نے اس وقت لینڈ دیا تھا. مشینری پہ ٹیکس بریک نواز شریف نے دیا تھا. اور انہوں نے آ کے اپنی والدہ کے نام پر، جس پہ پورے پاکستان نے بشمول میں نے شوکت خانم کے اندر فنڈ ریزنگ کی اور عورتوں نے اپنی زیور اور چوڑیاں بیچ کر، یہ ہسپتال عمران خان نے نہیں بنایا، یہ ہسپتال پاکستان کی عوام نے بنایا ہے. اور وہی عمران خان جب وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے، کیونکہ وزیر اعظم تو نہیں مسلط کردہ ہے، تو وہ اس موضع کا انتقال بدل رہا ہے، اس موضع کی ریکارڈ کو تبدیل کرا رہا ہے اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے جو نواز شریف کی والدہ مرحومہ کا گھر ہے. مطلب یہ آپ موازنہ کریں آج پاکستان کی عوام کہ وہ نواز شریف جو ان کی والدہ کے نام کے کینسر ہاسپٹل کے لیے زمین دی، ٹیکس بریکس دیا، اسی وقت اپنی مشینری جو شریف کمپلیکس کی آئی اس کے لیے کوئی ٹیکس بریک نہیں تھا، وہ بھی ٹرسٹ ہے.
وہاں بھی مفت علاج ہوتا ہے، وہاں بھی ہسپتال میں ہر شعبہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، نرسنگ انسٹیٹیوٹ ہے، ٹرسٹ ہے، جو ہمیں منع کیا جاتا ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف سے کہ اس کا ذکر مت کریں. اور یہاں یہ ایک تو ہسپتال پہ سیاست، اور اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط ہے تو وہ اس موضع کو تبدیل کیا، اس نے اس انتقال کو تبدیل کیا جو 30 سال سے ریکارڈ کا حصہ ہے، جو نواز شریف صاحب کی مرحوم والدہ کا گھر ہے. یہ ہے فرق نواز شریف میں اور عمران خان میں. بہت شکریہ. کوئی سوال آپ کا؟ تھینک یو. اچھا عطا تارا صاحب، ایک چھوٹا سا سوال. میں جو سمجھا ہوں آپ نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب چینی چوری میں ملوث ہیں، ان سے ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے، نیب تحقیقات کرے تو پتہ چلے. اٹس مین کہ نیب اچھا کام کر رہا ہے. دیکھیے، نیب تحقیقات کرے، اور میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں، آپ 4 پیشیوں کے بعد یہ دیکھیں گے کہ جہانگیر خان ترین وعدہ معاف گواہ بنیں گے عمران خان کے خلاف، کیونکہ یہ سارا سکینڈل عمران خان نے بنایا ہے. جہانگیر خان ترین کا تو رول ہی کوئی نہیں ہے. نیب قوانین کے مطابق نہ جہانگیر ترین پبلک آفس ہولڈر ہے، نہ سرکار میں اس کی کوئی داخلت ہے. جو قانونی طور پہ سرکار میں کون ہے، پبلک آفس ہولڈر کون ہے، وہ عمران خان ہے، اعظم خان ہے. آپ کریں تحقیقات، نیب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور عمران خان کو جیل جانا پڑے گا. آپ کو بھیج دیتے ہیں. انٹرنیٹ نہیں چل رہا نا، ہارڈ کاپیز ایک ہی کاپی ہے نا، ابھی نہیں دینی نا، ابھی تو یہ ہمارے پاس موجود ہے. وہ غالباً وہ خاتون جس سے زمین خریدی تھی وہ بھی فوت ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے یہ کارروائی کی ہے کہ وہ آ نہ سکے. تو آپ کی بات کو بندی نہ لگا دیں، پنجاب کا تو بندیاں لگ جاتی ہیں.